अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो अहम फैसले सामने आए हैं। एक तो जमशेद दस्ती साहब रुकने कौमी असम्बली को नाअहल करार दिया गया है, और दूसरा जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है वो भी जारी किया गया है। अब मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद आपके इल्म में है कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर उन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से ओथ लिया जाए, लेकिन वो इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। और अब ज़राए से ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी एक ख़त लिखा है और कहा है कि वो इजलास बुलाने के हवाले से इक़दाम उठाएँ। जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ये ख़त भी लिख दिया है, और उसमें यह कहा गया है कि वो जो आइन के तहत रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें और जो सूबाई असम्बली का इजलास है वो भी बुलाएं। इन तमाम इशूज़ के बाद कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के दरमियान अहम मुलाकात भी होने जा रही है, जिसमें इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ अहम इशूज़ पर भी मुशावरत होगी, गुफ्तगू होगी। और तजावीज़ या ख़ास तौर पर जो एक तजवीज़ ये आ रही है कि शायद जो कवानीन हैं या जो बिल्स मुमकिन तौर पर पार्लिमान से मंजूर करवाए जाएंगे, उस हवाले से भी मुशावरत होगी। लेकिन अब इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें तो पीटीआई के अंदर एक कन्फ्यूजन जो है वो अब खुल के सामने आ रही है। लाहौर के दौरे के बाद जब तनकीद हुई तो उसके बाद दो धड़ों में पीटीआई तकसीम नज़र आई, और एक धड़े ने उस लाहौर के दौरे की हिमायत की, जबकि बाज़ अरकान ने उसकी मुखालफत की। आलिया हमज़ा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए इजहार किया। लेकिन आज अलीमा साहिबा ने उस दौरे की हिमायत की, और सलमान अकरम राजा साहब जो हमेशा बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं वो आज काफ़ी नाराज़ नज़र आए, और उस आलिया हमज़ा साहिबा के ट्वीट पर भी वो काफ़ी जो है वो खफा नज़र आए, और उन्होंने कहा कि इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने माफ़ी ना मांगने की सूरत में कार्रवाई करने की भी एक धमकी जो है वो दी। अब मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, एक तरफ तो ये तमाम इशूज़ हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वफाक के अंदर एक इत्तेहाद की बात करें तो वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो हैं वो इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन अगर सिंध के अंदर बात करें तो सिंध में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुलकर सामने आते हैं। आज भी जो वहाँ पर कुछ इमारतें हैं जिनको हसास करार दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, उनमें से 29 इमारतों को खाली करवाया गया। लेकिन जो एक बिल्डिंग गिरी उसके बाद इल्ज़ामात जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी लगाए गए। इस वक्त बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये जो लाहौर का दौरा हुआ था, उस लाहौर के दौरे के बाद मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं सर, कोई उस दौरे को सपोर्ट कर रहा है, कोई उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक तासुर है कि जो सूबे का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हो उसको साइडलाइन एक तासुर है कि शायद किया गया, इनवाइट नहीं किया गया, फिर उन्होंने ट्वीट किया, और आज जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था और माफ़ी मांगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। सर ये कन्फ्यूजन है क्या, इख्तिलाफ क्या है आपकी नज़र में? देखें, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो जिस पे बहुत ज़्यादा आप इसको समझेंगे क्राइसिस है। इशू ये था कि बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, एक फैसला था कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लाहौर में आएंगे। चीफ मिनिस्टर जो हमारे KPK के हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ वो भी तशरीफ़ लाए और एक अच्छी तकरीब हुई जो मूवमेंट का एक हिस्सा है, जो बड़ी मूवमेंट है जिसने 5 तारीख तक चलना है और उससे आगे भी, लेकिन 5 तारीख को उसकी क्लाइमेक्स होना है। उसके लिए बड़ा एक अच्छा एक था पैगाम था कौम के लिए कि सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, उनको ज़रूर दावत देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि किस किस्म का प्रोग्राम है ताकि वो उसमें शमूलियत पूरी तरह इख्तियार कर सकती। वो नहीं किया गया और वो मैं समझता हूँ कि गलती थी। मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मूवमेंट में सारे शामिल हों, जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ मुशावरत की जाए ताकि एक अच्छी तकरीब भी हो सके और एक अच्छी मूवमेंट भी हो सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र को नहीं बुलाया गया वो उन्होंने सही अपनी एक रंजिश का इजहार किया, और कोई सवाल नहीं पैदा होता किसी को किसी किस्म का नोटिस देने का। ये ऐसी चीज़ें होती हैं
اس میں ہر چیز پہ نوٹس دینا، ہر چیز پہ یہ کہنا کہ ہم کارروائی کریں گے، بالکل درست نہیں ہے. یہ ایک اچھی تقریب تھی، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دیکھنا چاہیے اور کامیاب تحریک کی طرف ہمیں گامزن ہونا چاہیے. لیکن علی ظفر صاحب، جس موومنٹ کی سر آپ بات کر رہے ہیں، اسی لاہور کے دورے کے بعد یا اسی دورے کے دوران 90 روز کے الٹیمیٹم کی بات کی گئی ہے. میں آپ سے یہ سر سمجھنا چاہوں گا کہ اب کیا وہ جو احتجاجی تحریک 5 اگست کو پیک پر پہنچنی تھی وہ 90 روز کے لیے مؤخر ہو گئی ہے یا تحریک شروع ہوگی؟ اگر تحریک شروع ہوگی تو یہ 90 روز کا الٹیمیٹم سر کس تناظر میں ہے؟ میرا خیال ہے جنہوں نے یہ تو جو پریس کانفرنس میں جو بات ہوئی اس کے بعد اس کے اوپر مزید کوئی جس کو کہتے ہیں رد عمل وہ نہیں سامنے آیا، اور مجھے بھی اس کا بھرپور طریقے سے معلوم نہیں کہ اب کیا سچویشن ہے. کنفیوژن تو ہوئی ضرور، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے اوپر ہم لگے ہیں. جو لوگ تھے اس وقت پریس کانفرنس میں، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے شاید مشاورت کر لیتے یا سب کو آگاہ کر لیتے کہ کیا اسٹریٹجیز ہیں. بٹ بہرحال ابھی تک تھوڑا سا اس میں بھی ان کا مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا وہ سامنے آئے گا جب اسٹریٹجی مزید آگے بڑھے گی. آج میں جانا چاہ رہا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے میری اپنی لسٹ میں نام نہیں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے مجھے جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے ملنے نہیں دیا. لیکن اگر میں ہوتا، ضرور جاتا، ملتا، تو میں ضرور اس کے اوپر فردر کلیریفیکیشن لے کے آتا. نہیں، لیکن سر وہ جو تحریک کی میں بات کر رہا تھا تو وہ ابھی کنفیوژن ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وضاحت آ جائے گی، تو وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے کہ ابھی تحریک چلے گی یا 90 روز تک نہیں چلے گی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تو بڑی واضح تھیں اور ہیں، اور آج بھی کوئی ان میں مجھے نہیں نظر آئی کوئی تبدیلی. تو پارٹی کا فرض ہے کہ جو ان کی انسٹرکشنز ہیں، جو انہوں نے کہا، اس کو بالکل اس کے اوپر اس کو عمل درآمد کریں، اس کی پابندی کریں، اور یہی ہونا چاہیے. اچھا، لیکن سر اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سینیٹ کے ٹکٹس آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی منظوری اپروول میں آپ ہی کا کوئی بیان بھی دیکھ رہا تھا شاید نہیں ہوئی، اگر میں درست کہہ رہا ہوں. تو کیا واقعی ابھی تک منظوری نہیں ہوئی یا کچھ نام جو ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے آگے بھیجے گئے ہیں خان صاحب کو، یا اس پر مشاورت ہو رہی ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے سر؟ دیکھیں، مشاورت ہوئی تھی، جو نام تھے، نامینیشنز جو تھیں اس کے اوپر مشاورت ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی نامینیشن پیپرز جو تھے وہ دائر کیے گئے. میرے جس بیان کی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آج کی جو خان صاحب کی ملاقات تھی اس سے پہلے کا تھا، اور یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ نام جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. جب میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نام فائنل ہو گئے ہیں، تو میں نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اور اس کے بعد یہ نام فائنل ہوں گے. اس کے بعد ملاقات ہو گئی ہے. میری نظر میں بیرسٹر سیف اور بیرسٹر ظہیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور شاید جو عمران خان صاحب کی 2 بہنیں ہیں ان کا بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان کو خان صاحب نے نام فائنل کیے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد اناؤنس ہو جائیں گے. جب اناؤنس ہوں گے تو پھر اس پہ وہ خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہی پھر فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. اور باقی لوگ جنہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے وہ اپنا وڈرا کر لیں گے نام، اور صرف وہ رہ جائیں گے جو خان صاحب نے اپروو کیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علی ظفر صاحب، ابھی بھی جب پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے تو اسی دوران حکومت کا، یا اگر میں کوٹ بھی کر لوں تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ حکومت کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جب بھی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. کیا ابھی بھی سر آپشن موجود ہے کہ حکومت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا نہیں تحریک ہی چلائی جائے گی؟ دیکھیں، اگر کسی قسم کی بات ہونی ہے یا بات کرنی ہے تو یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. چونکہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں. فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ موومنٹ چلے گی، اور یہی خان صاحب نے کہا تھا. بدقسمتی سے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب سا سسٹم شروع کیا ہے. ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہم کوئی لسٹ بھیجیں گے، اور اس لسٹ میں اگر آپ کا نام نہ ہو تو پھر جو وہ ہیں جیل اتھارٹیز وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیتی ہیں، اور اگر لسٹ میں نام ہو بھی تب بھی نہیں جانے دیتی. تو ہم نے خود ہی اپنی مشکلات بڑھا دی ہیں، اور جو بھی لسٹ ہماری تیار کر رہے ہیں
ان کو میں میرا خیال ہے تنقید کا نشانہ ضرور بناؤں گا. میری نظر میں ان کو چاہیے کہ ایسی براڈ بیسڈ لسٹ بنائیں جس میں سارے شامل ہو سکیں اور سارے جا سکیں, تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس لسٹ کی وجہ سے کسی کو ملنے نہ دیا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور میرا خیال ہے اسی لیے یہ نقصان ہو رہا ہے, ہماری جو کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے. اگر خان صاحب کچھ کریں گے تو پھر تو مذاکرات ہوں گے, لیکن لاسٹ میری جو بات ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے, اس میں تو انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ موومنٹ کے علاوہ اور کوئی جواز نہیں ہے. جب میں نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے مذاکرات ہوں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ نمبر 1 تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں حکومت کے پاس, اور نمبر 2 حکومت کیوں چاہے گی کہ کسی قسم کے مذاکرات ہوں یا کامیاب مذاکرات ہوں. حکومت تو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتی ہے. تو یہ ان سے بات ہوئی تھی. اس کے بعد سے چونکہ فردر کوئی پروگریس نہیں ہوا, اور انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا کہ 5 تاریخ کو ہم نے یہ کرنی ہے جو موومنٹ پورے پاکستان میں. تو اس کے بعد میرا خیال ہے مذاکرات کا فی الحال تو کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا. نہیں آ رہا. لیکن سر کچھ روز قبل جو حکومتی وزراء ہیں ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور جو خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ایک پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سامنے آ رہی تھی, اس میں حکومتی وزراء جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 16 کو کوٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت جو پاکستان کے شہری ہیں صرف ان کو احتجاج کا یا جمع ہونے کا حق حاصل ہے, کسی غیر ملکی کو نہیں. آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کے بیٹے واقعی پاکستان آ رہے ہیں, وہ شمولیت اختیار کریں گے, اور جو حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئین اجازت نہیں دیتا, یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ بھی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, جب کوئی کسی قسم کا جلسہ جلوس ایسا ہو رہا ادھر تو ہم شامل ہو جاتے ہیں اس میں اگر چاہیں, اور ہمارا موقف اس سے ملتا ہو, اور کبھی کسی نے رکاوٹ نہیں کی. اسی طرح اگر کوئی گیدرنگ ہے, کوئی جلسہ ہے, اور اس میں اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کے اوپر کوئی ممانعت نہیں. فورن جرنلسٹ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں, فورنرز بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی جلسہ نہیں اٹینڈ کر سکتا فورنر, یا کوئی گیدرنگ نہیں اٹینڈ کر سکتا, یا پولیٹیکل پارٹی کی کوئی محفل میں نہیں جا سکتا, یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ آئین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آئین یہ ضرور روکتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا, لیکن کسی جگہ مل کے کسی گیدرنگ میں سننا اور گفتگو کرنا, اس میں کوئی ممانعت نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں بہت سارے غیر ممالک سے لوگ آتے ہیں جو پاکستان کے سٹیزنز نہیں ہوتے, وہ بولتے بھی ہیں. بڑی بڑی گیدرنگز میں نے خود سنی ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں. تو یہ غلط فہمی ہے ان کی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں, ان کا جو پہلا ایجنڈا ہے پاکستان آنے کا, جو مقصد ہے, وہ کسی قسم کی موومنٹ نہیں, وہ بیسکلی اپنے والد صاحب سے ملنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ان سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو وہ ان کا حق ہے ملنا اپنے بچوں سے. یہ ایک بنیادی حق ہے, ایک بیسک حق ہے. آئین میں اگر آپ بات آئین کی کریں تو آئین کا یہ حق ہے عمران خان صاحب کا اور ان کے بیٹوں کا کہ وہ آپس میں ملاقات کریں. تو حکومت اس کو توڑ موڑ کے کچھ اور بنانا چاہتی ہے, ان کو روکنا چاہتی ہے. ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ وہ آئیں گے تو لوگ ان کو بڑا ویلکم کریں گے, اور اس وجہ سے وہ خوف میں ہیں. اچھا, لیکن سر اب ایک جو تحفظات آپ کی طرف سے جن کا اظہار کیا جاتا ہے وہ خان صاحب کی سہولیات کے حوالے سے. حال ہی میں ہم نے کچھ بیانات دیکھے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, ٹی وی کی سہولت نہیں, اخبارات, بکس جو ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. آج جیل انتظامیہ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے, ایک وضاحت بھی جاری کی ہے, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایکسرسائز سے لے کے تمام سہولیات جو ہیں وہ خان صاحب کو میسر ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا ابھی بھی آپ کے تحفظات ہیں؟ جی دیکھیں, یقینی طور پہ جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے تو یہ کہنا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں اعتراف کریں گے کہ ہم نہیں کر رہے. وہ تو جو جھوٹ سچ ہے وہ بولیں گے اور نوٹیفیکیشنز جاری کریں گے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کیونکہ میں 2 سال سے عمران خان صاحب کو ہفتے میں کم از کم 2 بار ملتا رہتا تھا, مجھے پتہ ہے کہ کئی بار ان کو تنگ کرنے کے لیے یا ٹارچر کرنے کے لیے ان کو آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا تھا. کبھی کتابیں نہیں دی جاتی تھیں, کبھی ان کی ٹی وی بند کر دی جاتی تھی, کبھی ان کو اخبار نہیں دیے جاتے تھے. تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ادھر چلتا رہتا ہے, کبھی درست ہو جاتا ہے, کبھی درست نہیں ہوتا. جب عدالت کی طرف سے کوئی
کمیشن آتا ہے تب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. جب کمیشن نہیں ہوتا تو پھر سے یہ بربریت اور ٹارچر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میں خود ان سے جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے خود بتایا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. چلے, لیکن علی ظفر صاحب یہ سر جیسے آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کا ذکر کیا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو وہ کوئی تحریک لیڈ کرنے نہیں آ رہے بلکہ وہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں, سر یہ کہنا درست ہوگا؟ جی بالکل یہی پوزیشن ہے ان کا. اولین مقصد تو یہ, اور تحریک جو ہے وہ تو آبویسلی لیڈرشپ کا کام ہے کہ تحریک چلائیں, اور وہ تحریک جو ہے انشاءاللہ چلائیں گے. اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور, وہ ان کی اس میں کوئی ممانعت نہیں. سر ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب ایک سر مختصر سا سوال ہوگا آخری, کہ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اب اس حوالے سے مختلف ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہیں, گورنر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں. اب کل حافظ حمداللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ایک جو ووٹ ہے اس کی قیمت 22 کروڑ جو ہے وہ اس وقت بتائی جا رہی ہے. سر یہ سینٹ انتخابات میں ہمیشہ کچھ الزامات, کچھ دعوے سامنے آتے ہیں. آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, سینئر قانون دان بھی ہیں, سر آپ کو کوئی شکایتیں یا آپ کو ذاتی طور پر کوئی خدشات ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, یقینی طور پہ ہمیشہ سے جب کہ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں یہ جو افواہیں ہیں کہ پیسے دیے اور اس سے ٹکٹ خریدا, یہ چلتی رہتی ہیں. مجھے ذاتی علم ہے کہ کچھ بار تو یہ ہوا ہے ضرور, اور مجھے شواہد بھی ملے ہیں, اور جو لوگ جنہوں نے دیا اور لیا انہوں نے بھی اس پہ اعتراف کیا ہے ان آفیشلی. لیکن پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں ایسا ہوا ہے یا ہوگا, یہ امید ہے کہ ایسا نہ ہو. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں, اگر آپ بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ جتنی آپ کی سیٹیں ہیں اتنی ہماری سیٹیں ہیں, جو ایک کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے, تو آپ بائی کنسنسس بھی وہ سیٹیں ایلوکیٹ یا الیکشنز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس طرح کی خدشات اور اس طرح کے افواہیں, اور اس میں شاید کچھ حقیقت بھی کبھی ہو جائے, وہ پھر سامنے آ جاتی ہیں, جو بڑی بدقسمتی ہے ہماری. کیونکہ سینٹ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, بڑے آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں, اور ان پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کا تو کم از کم یہ ایک ماحول اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ بڑے سچے, ایماندار, جانبدار ہوں. ٹھیک ہے سینیٹر علی ظفر صاحب, سر وقت نکالنے کا. ناظرین, علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور